बढ़ते बढ़ते हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में यहाँ तक बोल चुका कि हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माज़अल्लाह कलमे कुफ्र अदा किया था। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब माज़अल्लाह कलमे कुफ्र की निस्बत की है। कितना वो शख्स पागल होगा जो कुरान के खिलाफ डंडोरा पीटना शुरू कर दे कि कुरान ने तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिया है कि वो गैरुल्लाह को अपना रब मान रहे हैं। इस तरह की कुरान के खिलाफ गुफ्तगू का कोई मतलब नहीं बनता। गलत है ये गुफ्तगू कुरान पर इल्जाम लगाना। हाज़ा रब्बी है कहा है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, मगर उसका मतलब क्या है कि आपने मुखालिफ को जवाब देते हुए जब ये कहा हाज़ा रब्बी, तो मतलब ये था मैं तो इसको रब नहीं मानता लेकिन तुम रब बनाए हुए हो। कहावत है कि बर्तन जब छलकता है तो उससे वही चीज बाहर आती है जो उसके अंदर मौजूद हो। हम शिया नहीं, हम असल शिया हैं। हम किसी मजहब के मुकद्दसात की तौहीन नहीं करते। आले सुन्नत ना ईसाइयों के मुकद्दसात की बेअदबी करते हैं, ना हिंदुओं के मुकद्दसात की बेअदबी करते हैं, ना शियों के मुकद्दसात की बेअदबी करते हैं, ना शियों के मुकद्दसात की बेअदबी करते हैं, ना देवबंदियों के मुकद्दसात की बेअदबी करते हैं। ये तो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के गुस्ताखों को क्लीन चिट दी जा रही है, उनके लिए गुस्ताखी की राहें हमवार की जा रही हैं। किसी भी सहाबी का नाम लेकर अब जब हम जन्नती कहते हैं, नाम लेकर सिर्फ उनको जन्नती कहेंगे जिनका नाम लेकर हुजूर ने जन्नती कहा है। बाकी किसी का नाम लेकर जन्नती हम नहीं कह सकते। ये हमें इख्तियार नहीं है कि हम किसी को जन्नत का सर्टिफिकेट दें। कितना बड़ा पागल है ये शख्स जिसे नजर ही नहीं आ रहा कि एक शख्स वजाहत कर रहा है, उसकी वजाहत को सुने बगैर माक़बल माबाद को छोड़कर बीच में से अपने मतलब की बात को निकाला और उस पर इसने अवामी अहले सुन्नत की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश की है। ये उस बौले डोगी की तरह हो चुका है कि जिसे कुछ नजर नहीं आता। अब इसे हर तरफ से अवामी अहले सुन्नत का सामना करना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु की हम्द व सना हुज़ूर सरवर कायनात अहमद मुजतबा जनाब सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतशम सामिन नाज़रीन अस्हाबे मोहब्बत मवद्दत हामिलीन अक़ीदे अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिन नाज़रीन, जिस तरह के आपके इल्म में है कि हज़रत क़िबला इमाम जलाली अज़ीज़ शरफ़हू ने अक़ीदे अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा में जो किरदार अदा किया है वो एक मिसाली किरदार है, और आपके इस किरदार से जितने भी अहले सुन्नत व जमात की सफ़ों में छुपे हुए रिफ़ ज़दा लोग थे वो बिल्कुल वाज़े और अया हो चुके हैं। और तकफ़ीरी टोले के सरबराह और सरगना इरफ़ान शाह साहब के एक पालतू मौलवी छुपन छुपान साहब कि जिसको पाकिस्तान में इरफ़ान शाह साहब ने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया, जिसने अक़ायदे अहले सुन्नत से इनराफ़ करके रफ़ज़ियत को पूरी पूरी तक़वियत दी और रफ़ज़ियत के कैम्प में जाकर उसने जो अहले सुन्नत व जमात के मुअतक़दात और मुसल्लमात को मसख़ करने की माज़अल्लाह नाकाम कोशिश की है, हम आप लोगों के सामने गाहे बगाए वो पेश कर रहे हैं और आप हकीकत को जान भी रहे हैं और इन रिफ़ ज़दा लोगों को आप पहचान भी रहे हैं। यही मौलवी छुपन छुपान अपने एक बयान में ये कह रहा था कि एक हिकायत है कि बर्तन में जो कुछ होता है वही कुछ छलकता है और वही कुछ बहर आता है। कहावत है कि बर्तन जब छलकता है तो उससे वही चीज़ बाहर आती है जो उसके अंदर मौजूद होती है। जी मौलवी छुपन छुपान साहब, बिल्कुल बर्तन में जो कुछ होता है वही कुछ बहर आता है। और जनाब जो हिकायत पेश कर रहे थे, मैं आपको वो हिकायत भी बता देता हूँ। कुल्लु इनाइन यतरश्शहु बिमा फीही, कि बर्तन में जो कुछ होता है उसके अंदर से वही कुछ बहर आता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये भी आपने ठीक कहा कि अगर माज़अल्लाह किसी दिल में उम्मत के अकाबिर का बुग़्ज़ हो और गुस्ताखी हो तो वो किसी न किसी ज़रिए से गुस्ताखी ज़ाहिर हो जाती है। अगर माज़अल्लाह किसी दिल के अंदर
امت کے اکابر کا بغض ہو، ان کی گستاخی ہو، تو کسی نہ کسی ذریعے سے وہ گستاخی ظاہر ہو جاتی. یہ بھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. اور اگر جناب کو یقین نہ آئے اور اس کی اگر کوئی پریکٹیکلی مثال دیکھنا چاہیں تو اپنے آپ کو ہی دیکھ لیجئے اور اپنے گریبان میں جھانک کر ذرا اپنے اس بیان کو بھی سن لیجئے، آپ کو یقین کامل حاصل ہو جائے گا. ذرا یہ سماعت فرمائیے. کسی بھی صحابی کا نام لے کر اب جب ہم جنتی کہتے ہیں، نام لے کر صرف ان کو جنتی کہیں گے جن کا نام لے کر حضور نے جنتی کہا ہے. باقی کسی کا نام لے کر جنتی ہم نہیں کہہ سکتے. یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیں. نام لے کر کسی اور کو جنتی کہنا اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. اور ساتھ اپنے اس بیان کو بھی سماعت فرما لیجئے. ہم شیعہ نہیں، ہم اصل شیعہ ہیں. اگر پھر بھی یقین نہ آئے تو یہ تیسرا بیان بھی آپ سماعت کر لیں. امید ہے کہ آپ کو تشفی ہو جائے گی اور آپ کا اپنا ہی بیان کہ برتن سے وہی کچھ چھلکتا ہے جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کی پریکٹیکلی مثال اپنے گریبان میں جھانک کر آپ کو نظر آ جائے گی. ہم کسی مذہب کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے. اہل سنت نہ عیسائیوں کے مقدسات کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ ہندوؤں کے مقدسات کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ شیعوں کے مقدسات کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ شیعوں کے مقدسات کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ دیوبندیوں کے مقدسات کی بے ادبی کرتے ہیں. تو ناظرین کرام، یہ ہے وہ شخص جو کہ اہل سنت و جماعت کی صفوں میں چھپ کر رفضیت کو عام کر رہا ہے. کبھی تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس نفوس کے لحاظ سے یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیں، تو کبھی کہتا ہے کہ ہم ہی اصل شیعہ ہیں. مزید جب اس کے اندر ایرانی ڈالر جوش مارتے ہیں اور رفضیت زیادہ جوش مارتی ہے تو یہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم شیعوں کے مقدسات کی بھی توہین نہیں کرتے. یعنی اس کے نزدیک وہ ان کا جو گھوڑا نکالنا ہے اور علم وغیرہ یہ سارے چیزیں اس کے نزدیک یہ ان کے مقدسات میں شمار ہوتی ہیں. اور یہ جناب اپنے ان کالے کالے بھائیوں کے ان مقدسات بقول اس کے ان کے مقدسات کی بھی توہین نہیں کرتا. تو بالکل مولوی چھپن چھپان صاحب، آپ کے اندر جو کچھ ہے آپ نے اس کا اظہار کر دیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس نفوس کا جو جناب کے اندر بغض اور گستاخی کا ایک وائرس تھا آپ نے اس کا اظہار کیا ہے. اور بالکل ٹھیک کہا کہ امت کی اکابر کا بغض اور گستاخی کا ظہور کسی نہ کسی ذریعے سے ہو جاتا ہے اور جناب نے کر کے دکھا دیا ہے. اور پھر ناظرین کرام، اس نے جو حضرت قبلہ امام جلالی زید شرفو کی ذات کے لحاظ سے یہ کہا کہ جی آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی توہین اور گستاخی کا دروازہ کھول دیا ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے گستاخوں کے لیے آپ نے راہیں ہموار کر دی ہیں. یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے گستاخوں کو کلین چٹ دی جا رہی ہے، ان کے لیے گستاخی کی راہیں ہموار کی جا رہی ہیں. تو جناب مولوی چھپن چھپان صاحب، یہ کام آپ نے کیا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے جن کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں جنتی ہونے کے لحاظ سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں، تو یہ کام جناب نے کیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو جنتی ہیں، بلکہ صحابہ تو صحابہ رہے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھ لیتا ہے وہ بھی جنتی ہے. تو جناب یہ کام آپ نے کیا، گستاخوں کی راہیں ہموار آپ نے کی، صحابہ کرام علیہم رضوان کے گستاخی کے دروازے جناب نے کھولے ہیں. اس لیے ذرا اپنے گربان میں جا کر اپنے اس بیان کو دوبارہ سماعت کر لینا، انشاءاللہ آپ کو تشفی ہو جائے گی. کسی بھی صحابی کا نام لے کر اب جب ہم جنتی کہتے ہیں، نام لے کر صرف ان کو جنتی کہیں گے جن کا نام لے کر حضور نے جنتی کہا ہے. باقی کسی کا نام لے کر جنتی ہم نہیں کہہ سکتے. یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیں. نام لے کر کسی اور کو جنتی کہنا اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. اور ہاں، تمہارا یہ کہنا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخی پر تمہیں توبہ کرنا پڑے گی، صحابی یہ رسول کی گستاخی کی ہے تو توبہ کرنا پڑے گی. بالکل جو تم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لحاظ سے معاذ اللہ یہ کہا کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کو جنتی نہیں کہہ سکتے، اور جو تم نے اہل سنت و جماعت کے مسلمات و معتقدات سے انحراف کیا اور عقائد اہل سنت سے بغاوت کی کہ ہم ہی اصل شیعہ ہیں،
اور پھر کہا کہ ہم شیعوں کے مقدسات کی بھی توہین نہیں کرتے، تو ان ساری چیزوں سے تمہیں توبہ کرنا پڑے گی، تب تمہاری جان چھوٹے گی۔ ناظرین کرام، اس شخص کا جو ذہنی توازن ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ میں تو اس کو صرف ایک سائیکو سمجھ رہا تھا، لیکن یہ سائیکو سے آگے کوئی درجہ ہے، یہ اس پہ فیض ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جو ڈوگی بولا ہو جائے، اب ظاہر ہے اس سے خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو یہ شخص بولا ہو چکا ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو یہودیوں والی ایک جو صفت ہے وہ پائی جا رہی ہے، اور پھر اس کا جو طریقہ ہے وہ یہودیوں والا طریقہ ہے کہ گفتگو کا ماقبل مابعد چھوڑ کر بیچ میں سے اپنے مطلب کی بات کو نکالنا اور پھر اس پر واویلا شروع کر دینا اور پراپوگنڈا کھڑا کر دینا۔ اب حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کے لحاظ سے اس شخص نے جو گفتگو کی ہے، ذرا یہ سماعت فرمائیے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بڑھتے بڑھتے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں یہاں تک بول چکا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ کلمہ کفر ادا کیا تھا۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا، یہ حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کی ذات کے لحاظ سے یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ کلمہ کفر ادا کیا۔ اور دوسرے مقام پہ اس نے کیا کہا، ذرا وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جانب معاذ اللہ کلمہ کفر کی نسبت کی ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا، کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقدس ذات کی طرف انہوں نے کلمہ کفر کی نسبت کی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جبکہ حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کا وہ بیان کہ جس میں آپ نے یہ سارا ایک پس منظر بیان کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں اس پہ مزید تبصرہ کروں گا۔ ذرا وہ بھی آپ پورا کلپ سماعت فرما لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جس نے بھی غیر جانبدار ہو کر قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کا یہ کلپ سماعت فرمایا، انشاءاللہ اسے سمجھ لگ جائے گی کہ یہ شخص کس قدر خیانت سے کام لے رہا ہے، اور اس کے اندر رفظ کس قدر رچ بس چکا ہے، اور رفضیت کا اس کے اندر کتنا ایک اثر ہو چکا ہے، اور جو ایرانی ڈالر ہیں جس پر یہ پل رہا ہے، کتنا وہ اس کے اندر جوش مار رہے ہیں کہ اسے سمجھ ہی نہیں لگ پا رہی کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے اور گفتگو کس پس منظر میں کی جا رہی ہے۔ معاذ یہ اپنے اس ذاتی اناد اور بغض اور اس عداوت کی آگ میں جل رہا ہے، اور پھر اس پر جس طرح کی یہ گفتگو کر رہا ہے وہ بھی آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ تو یہ آپ حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کا وہ کلپ آپ سماعت فرمائیے، اس کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ اب اس میں یہ بات کہ عام حالات میں ایک چیز جب اس کا ذکر کرنا نامناسب ہو، بلکہ کبھی صرف نامناسب نہیں ناجائز بھی ہو، لیکن بعض حالات میں وہ کیا بھی جاتا ہے اور جائز بھی ہوتا ہے، اس پر میں 2-3 دلیلیں قرآن مجید اور حدیث سے دے کر پھر گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ اور یہ جو دلیلیں ہیں صرف اس چیز کی ہیں کہ عام حالات میں گفتگو اور ہوتی ہے، کسی کا جواب دیتے وقت گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے، اور وہ لفظ بھی بول دیے جاتے ہیں جو عام حالات میں نہیں بولے جاتے، اور اس کا مقصد اس مخالف کے رد کا ذکر کرنا ہوتا ہے، چونکہ اس نے ایسا اصول بنایا ہوا ہے۔ اب جزاء سیئۃ سیئۃ قرآن میں کہا گیا، تو اب جو سیئہ کی جزا ہے وہ سیئہ نہیں ہے، حسنہ ہے، لیکن جوابی طور پر اسے بھی سیئہ کہہ دیا گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے، اب ہوں اللہ کے خلیل اور ستارے کو اپنا رب کہہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا تو ایک تارا دیکھا، قَالَ هَذَا رَبِّي، اب ہاذا کس پر بولا؟ ستارے پر، ہاذا ربی، یہ جملہ ستارے کے لحاظ سے میں کہوں آپ کہیں کوئی کہے تو کفر ہوگا کہ ستارہ تو رب نہیں، رب تو وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ تب ہاذا ربی، قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کے بارے میں کہا۔ اب کتنا وہ شخص پاگل ہوگا جو قرآن کے خلاف ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دے کہ قرآن نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام
پر الزام لگا دیا ہے کہ وہ غیر اللہ کو اپنا رب مان رہے ہیں۔ اس طرح کی قرآن کے خلاف گفتگو کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ غلط ہے یہ گفتگو، قرآن پر الزام لگانا۔ ھذا ربی ہے، کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، مگر اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے مخالف کو جواب دیتے ہوئے جب یہ کہا ھذا ربی، تو مطلب یہ تھا میں تو اس کو رب نہیں مانتا لیکن تم رب بنائے ہوئے ہو، اب تمہاری اصطلاح پر اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو اب ترجمہ کیا بنے گا؟ کالا ھذا ربی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمے میں لکھتے ہیں، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ جس طرح کے عربی تفاسیر میں ھذا ربی علی قولکم، یعنی تمہارے دعوے کے مطابق یہ میرا رب ہے، حالانکہ علی قولکم قرآن میں نہیں ہے، لیکن صرف چونکہ جوابی انداز ہے تو یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو، تو اب اس پر میں بات کرتا ہوں، یہ تو غروب ہو گیا، تو رب کیسے غروب ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو ھذا ربی جواب دیتے ہوئے کہا تو مطلب تھا تمہارے گمان میں، میرا عقیدہ نہیں ہے لیکن تمہارا عقیدہ ہے، تو اس پر بول کر پھر آگے گفتگو کی۔ اب اس کو یہ کوئی کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ تو قرآن نے غلط نسبت کر دی ہے اور قرآن کے خلاف احتجاج کو شروع کر دے، تو وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا اور قرآن کا منکر ہوگا کہ جو اس کو لے کر آگے قرآن کے خلاف پراپیگنڈا کرے۔ یہ تو قرآن نے بتایا ہے لیکن یہ لفظ جوابی طور پہ بولے گئے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ تمہارے نظریے پر تم اس ستارے کو میرا رب کہہ رہے ہو، تو یہ تو غروب ہو گیا ہے، اور رب تو غروب نہیں ہوتا، اور میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اب یہ ساری گفتگو جو آگے چلے گی وہ مسلمات خصم، مسلمات مخالف کے لحاظ سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا موقف نہیں ہے کہ ھذا ربی اسے کہیں، مخالف کے موقف کو ذکر کرتے ہوئے اس کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا، یقیناً آپ کو تشفی ہو چکی ہوگی، لیکن پھر بھی مزید میں اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ بلا امام جلالی زیدہ شرف ہو بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ کتنا پاگل ہوگا وہ شخص جو قرآن کے خلاف ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دے کہ معاذ اللہ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ستارے کو رب مان لیا۔ فرماتے ہیں ھذا ربی ہے، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا کہ آپ نے مخالف کو جواب دیتے ہوئے ان مخالفین کو یہ کہا کہ میرا یہ عقیدہ نہیں کہ معاذ اللہ ستارہ میرا رب ہے، تمہارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، چلو اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے مسلمات خصم اور مسلمات مخالف کے لحاظ سے جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا ھذا ربی، اور پھر جس کا ترجمہ سید اعلی حضرت امام اہل سنت مجددین ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے کیا کیا؟ قالا ھذا ربی، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، یعنی تم اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، میں اس ستارے کو اپنا رب نہیں مانتا۔ اب اس شخص کا یہ کہنا کہ حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لحاظ سے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ کفر ادا کیا ہے، اور دوسرے مقام پہ اس نے کہا کہ معاذ اللہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کلمہ کفر کی نسبت کی ہے، تو کتنا بڑا خائن ہے یہ شخص اور کتنا بڑا پاگل ہے یہ شخص، جسے نظر ہی نہیں آ رہا کہ ایک شخص وضاحت کر رہا ہے اور پھر اس کی وضاحت کو سنے بغیر اس نے یہودیوں والا شیوہ اختیار کرتے ہوئے ما قبل ما بعد کو چھوڑ کر بیچ میں سے اپنے مطلب کی بات کو نکالا، اور اس پر اس نے عوامی اہل سنت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ یہ اس بولے ڈوگی کی طرح ہو چکا ہے کہ جسے کچھ نظر نہیں آتا۔ اب اسے ہر طرف سے عوامی اہل سنت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور عوامی اہل سنت اس سے سوال کر رہے ہیں، اب اسے نظر کچھ بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے ناظرین کرام، حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہی وہ شخص ہے کہ جس نے پیر سید عرفان شاہ صاحب کی سرپرستی میں یہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات سے بغاوت کی ہے اور رفضیت کو تقویت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عقائد اہل سنت کا ہمیں تحفظ اور دفاع کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، اور اس جیسے جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات سے انحراف کرنے والے اور بغاوت کرنے والے ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کو نست و نبود فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔